नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, पिछले चंद सालों से तरक्की याफ्ता ममालिक ने क्लाइमेट चेंज पे ख़ासा काम करना शुरू किया। इसकी बड़ी वजह ये बनी कि बगैर किसी फोरकास्ट के अचानक किसी शहर में शदीद गर्मी हो जाना। हालिया दिनों में हमने टर्की में ना बुझने वाली आग देखी। चाइना के बड़े शहर सैलाब से मुतासर हुए। इस तमाम आफात को कहते हैं मौसमियाती तब्दीली। जब ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, मसलन फ्यूल, गैस या गाड़ी से निकलता हुआ पोल्यूशन, जो स्लोली ग्रेजुअली हमारी सेहत को भी मुतासर कर रहा होता है। इसका वाहिद हल है प्लांटेशन। हालिया दिनों में सिंध ने शजरकारी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध को सरसब्ज़ बनाना और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत क्या इक़दामात ले रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। सिंध ने शजरकारी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस पर आज हम बात भी करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज की कि वाई प्लांटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, शजरकारी आज के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, तो हम देखते हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि ग्लोबली एक बड़ा इशू बन चुका है। तो सिंध की आवाम के लिए, कराची के आवाम के लिए आप अवेयरनेस कैसे दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एनवायरनमेंट जो है और जो हमारा इकोसिस्टम है वो आजकल का हॉट टॉपिक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो प्रायोरिटी उसको सिंध हुकूमत दे रही है शायद कहीं भी दुनिया में ना मिल रही हो। एंड आई वुड आल्सो वांट टू टेल यू कि जो सबसे बड़ा इंडस डेल्टा है दुनिया का जी, वो सिंध हुकूमत की मदद से, आपका जो बेल्ट है केटी बंदर का, ठट्ठा बदीन का, वहाँ पे हमने बनाया हुआ है जी। एंड द वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। और हमारा जो पिछले, आपने देखा होगा 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी जी। हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब का मेन इंटरेस्ट, मेन फोकस जो है वो एनवायरनमेंट पे है जी। और वो खुद भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं वफाक। सर, वफाक के बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया कि आप जो है बिलियन ट्री मंसूबा लगाएंगे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इसका थोड़ा क्रेडिट जाता है? देखें जी, अगर आप सिंध को अलग कर देना जी, तो ये बिलियन ट्री प्लांटेशन का नाम निकाल के और 1000 ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो प्लांटेशन हुई है वो सिंध हुकूमत ने की है। आप चाहे फॉरेस्ट्री की बात करें, रिवराइन की बात करें या आप मैंग्रोव्स की बात करें। जी। 2008 में हम हुकूमत में आए, 2009 में हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद फिर लगातार हम हर इलेक्शन जीत के आते हैं और हम फिर से गिनीज बुक में जाके एक नया शुमार बनाते हैं। हमसे पहले इंडिया वाज नोन, उसने तकरीबन 4.5 लाख मैक्सिमम एक अमाउंट लगाया था मैंग्रोव्स का, जिसको हमने ब्रेक कर दिया। हमने उनसे 1 लाख से ज़ायद उसको बढ़ा के किया। तो दैट इज हाउ वी केम इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। अच्छा तैमूर साहब, अगर हम बात करें अवेयरनेस की, तो लोगों में अब तक ग्लोबल चेंजेस के बारे में उनको इतना मालूम नहीं है कि क्लाइमेट चेंज आने वाले वक्त के लिए पेंडेमिक बन सकता है। हम ऑलरेडी एक पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो इसके अवेयरनेस के लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए, दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट जस्ट बी टोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तो हमारे अब सिलेबस का हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सिंध हुकूमत ने ये वफाक को भी रिक्वेस्ट भेजी है कि वो भी बाकी सूबे में इस तरह से करें और हम भी इसको अपने सिलेबस का एक हिस्सा बनाने वाले हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1,35,000 हेक्टर एकड़ सिंध हुकूमत ने प्लांटेशन की है खुद मैंग्रोव्स की, और हमारे पास 1 लाख हेक्टर एकड़ से ज़्यादा मेच्योर मैंग्रोव प्लांटेशन है, जिसको सिंध हुकूमत लोकल हिसाब से और सरकारी हिसाब से देख रही है। हमने लोकल जो वहाँ की लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों को एक अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, पे देते हैं जस्ट टू लुक आफ्टर द मैंग्रोव्स, ताकि वो कटे ना, कोई वहाँ पे नुकसान ना हो। जो वहाँ पे लोग उसको काट के वुड में से बेच के कमा सकते हैं, वो सिंध हुकूमत उनको वैसे सिर्फ उसका ख्याल करने का देखिए। तो ये जो हमने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया है। कराची में ग्रीन बेल्ट के हवाले से क्या काम कर रहे हैं तैमूर साहब? अगर आप देखेंगी बिन कासिम पार्क की विज़िट करें, आप शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क की विज़िट करें, वहाँ पर बहुत बड़ी मुहिम चलाई है मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और उसके अलावा बहुत से NGOs भी हैं जो हमारे साथ आके हमारी मदद कराते हैं। अभी लेटली जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उसके साथ भी हमने नई प्लांटेशन ड्राइव शुरू की हैं, और 14 अगस्त के दिन अगर आप चेक करें सोशल मीडिया पे, तो वी वर द मोस्ट ट्रेंडिंग फॉर द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, और हमने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाए।
اچھا، یہ 11 لاکھ پودے جو لگائے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تیمور صاحب، سندھ میں خوشحالی ہر طرف ہریالی جیسی کیمپین کے بعد آپ نے عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا. جب آپ نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اس کے بعد سندھ حکومت نے ایک اور وعدہ کیا تھا 1 ارب تمر کے پودے لگانے کا، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں جی، اگر آپ یہ پلانٹیشن ڈرائیوز لیں گی پورے سندھ کی تو ہمارے فگرز اس سے بہت زیادہ اوپر ہیں. جی، جب بھی ہم نے کوئی چیز کلیم کی ہے، اب مزے کی بات بتاؤں، میں نے جو کلیم کیا تھا کہ میں 1 لاکھ پودا لگاؤں گا، اور میں نے اپنے سارے فارسٹری ڈپارٹمنٹ کو ڈسٹرکٹ وائز یہ ٹاسک دیا تھا کہ میں 1 لاکھ پودا لگانا ہے. اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ باتیں آ جاتی ہیں، نمبر آ جاتے ہیں، وہ نمبر صحیح نہیں ہوتے. تو واٹ آئی ڈڈ واز، میں نے ہمارا پیپلز پارٹی کا ایک سپاف کا ونگ ہے، ایک پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہے، میں نے ان کو اور میڈیا کو انوالو کیا ڈسٹرکٹ لیول پہ ود فارسٹ ڈپارٹمنٹ. اور جو میں نے کہا تھا کہ مجھے 1 گھنٹے میں 1 لاکھ پلانٹ لگانے ہیں، تو جو فگر ملا وہ 11 لاکھ پلانٹ کا ہو گیا. اچھا، تو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ہمیں اویئرنیس کرنی ہے، اویئرنیس بالکل کرنی ہے، پر میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ اس سے سمجھ چکے ہیں جو اشد ضرورت ہے پلانٹیشن کی. اور جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ سندھ از نمبر 1. سر، تمر کے پودے بھی اب لگائے جائیں گے سندھ میں اور کراچی میں، کچھ ایسی اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی تھی؟ بالکل لگائے جائیں گے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری انڈینیس جو ٹریز ہیں، جو لوکل اصل یہاں کے ٹریڈیشنل ٹریز ہیں، ان کو لگایا جائے، کیونکہ وہ زیادہ تیز گرو کرتے ہیں، ان کو بیماریاں نہیں لگتی، وہ یہاں کے لوکل پلانٹس ہوتے ہیں اور وہ باقیوں کے بنسبت زیادہ جلدی گرو کرتے ہیں. جی، اچھا دیکھیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے پلانٹیشنس کی، اٹس اے ویری گڈ تھنگ، ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن جب ہم پلانٹ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کے لک آفٹر کے لیے، اس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. کیونکہ کئی بار تیمور صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پودوں کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، اسے پانی نہیں دیا جاتا، جس کے بعد وہ مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت اس کے ٹیک کیئر کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ونس تو ہم نے ایک دفعہ پلانٹیشن کر دی، میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، لیکن بعد میں پھر کیا حالات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ تو بعد میں دیکھنے کے لیے خدیجہ بیٹھی ہے نا، ہم پلانٹ لگاتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں اور آپ ان کو چیک کرتی رہتی ہیں. مطلب اس کے لیے کوئی ٹیم جو ہے لوک اوور اٹ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی، جو لوگ کہتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن، کرپشن کہاں پہ آپ کو پتہ ہے؟ جی، سندھ میں ہم ایک پودے کو بنانے لگانے میں 5 روپے کچھ پیسے بالکل ایسے ہی، بالکل یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اور کے پی کی اور بلوچستان میں یہ 5 روپے سے جا کے 140-150 روپے کا ریٹ ہے. تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر سندھ میں ہم اتنی پلانٹیشن 5 روپے میں کر رہے ہیں تو ان کو ملٹی پلائڈ بائی 50% زیادہ پرائس کیوں لگانی پڑی ہے؟ 5 روپے کہاں پہ اور 140 روپے کہاں پر؟ تو دس از ویئر یو سی جہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں سروائیول ریٹ، جب اپنی بات کریں کہ پلانٹ لگ جاتے ہیں ان کے بعد خیال نہیں ہوتا، تو ہمارا سروائیول ریٹ از لگ بھگ 80%، which is amazing. It is a very high figure. کہیں 70% ہے، کہیں 80% ہے، کہیں اس سے زیادہ بھی ہے. باقی صوبوں میں آپ جائیں گے تو یہ ریٹ ہمارے سے آدھا بھی مینٹین نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ وی آر ناٹ جسٹ پلانٹنگ بٹ لوکنگ آفٹر اٹ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک پودے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 5 روپے، چلیں ہم بڑھ کے اس کو 10 روپے کی بھی قیمت میں لگا لیتے ہیں فار ایگزامپل. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوور آل پاکستان میں، جس میں سندھ بھی شامل ہے، کے پی کے بھی شامل ہے، پنجاب بھی شامل ہے، کہ یہ پودے بڑی داموں میں، یعنی کہ اس سے ہیوی قیمت میں فروخت ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہ ایسی اطلاعات آپ تک آئی ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس جو ہے بڑا سمپل سا رول ہے. ہمارے ہاں ہماری نرسری سے، آف کورس ہمارے پلانٹس میں اب مجھے تھوڑا چینجز لانی ہے. ہمارے پلانٹس تھوڑے چھوٹے سائز کے ضرور ہوتے ہیں. جی، آئی وانٹ ٹو انکریز دیئر سائز. جتنا ان کا سائز بڑھے گا اتنی ان کی جو سروائیول ریٹ ہے وہ ہائی ہوگا. حالانکہ ہمارے پاس سروائیول ریٹ کافی زیادہ ہے، پر میں نے ابھی انسٹرکشنز دے دی ہیں. انشاءاللہ آپ مہینے 2 مہینے کے بعد جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی نرسریز وزٹ کریں گی تو یو ول سی بگر پلانٹس. پہلی بات. دوسری بات، ہمارے جو پلانٹس ہیں دے آر گیون فری آف کاسٹ ٹو جو آپ کے سرکاری ہیں لوگ، یا پھر آپ کی جو پاک آرمی ہے، یا ہمارے جو بھی فوجی ادارے ہیں، ان سب کو ہم فری پلانٹس بانٹتے ہیں. اور ہماری نرسری سے کہیں بھی کسی کو پلانٹ لینا ہے تو ان کو 5 روپے پر پودا ملے گا. اور جیسے دن ہوتا ہے لائک انڈیپینڈنس ڈے پہ میں نے فری آف کاسٹ جتنے جن کو چاہیے تھے میں نے پلانٹس بانٹنے کی ان کو احکامات دے دیے تھے. یہاں تک کہ گورنر سندھ بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کے پلانٹ لے کے اور مفت پہ بانٹ رہا تھا. تو یہ خلوص ہے سندھ حکومت کا. اچھا یہ بتائیے تیمور صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ پلانٹیشن کی ٹریکنگ کے لیے جو ہے وہ سسٹم کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیے جی، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی میں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے GIS کا، جس کے تھرو گلوبل ٹریکنگ سسٹم ہوگا. آپ اپنے پورے سندھ کے سارے جنگلات کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو آپ نہ تو صرف اس GIS سسٹم پہ دیکھ سکیں گے
پر آپ اس کو کاؤنٹ کر سکیں گے. کہیں آپ کا کوئی پلانٹس خراب ہو رہے ہیں, کہیں فارسٹ میں کوئی نقصان ہو رہا ہے, کوئی کٹائی ہو رہی ہے, تو وی ول بی ایبل ٹو اسٹرائک رائٹ دین اینڈ گیٹ اٹ ریپیئرڈ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور اس کے کئی مسائل ہیں, اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کراچی کے حوالے سے, جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کراچی جمع کرتا ہے. کراچی میں صاف پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے. صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور صاحب, صاف پانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا, کیونکہ جو آپ کی وزارت ہے, آپ کیونکہ منسٹر ہیں, پلانٹیشن کے لیے نیسیسٹی آف واٹر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور وفاق جو ہے, آپ لوگ وفاق پہ الزامات لگاتے ہیں کہ سندھ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے, تو پلانٹیشن کی ٹیک کیئر آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا بنایا ہے؟ دیکھیے جی, زیادتی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے سندھ کے صوبے کے ساتھ, اور یہ الزامات نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. جی, بیکاز وی ٹاک ٹو فیکٹس اینڈ فگرس. 91 کے اکارڈ کے مطابق جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پانی میں قلت آئے گی, کمی پیشی آئے گی, تو سارے صوبے اس کو برابر فیس کریں گے. تو ہمیں اگر پانی کم ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, اگر پانی کم ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں شارٹیج کو. پر ہوتا کیا ہے کہ جو باقی صوبوں کا بھی شیئر ہے وہ سندھ کو ڈیڈکشن ملتی ہے, باقی صوبوں میں ڈیڈکشن نہیں ہوتی. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیرارکی ہے جو ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے. ہمارے پاس سندھ فارسٹ میں الگ الگ قسم کی پلانٹیشن, ایک تو آپ کی مینگروو پلانٹیشن ہے, پھر ہمارے پاس ریور رائن ہے جو اریگیٹڈ ہمارے فصل لگتا ہے, جو ہمارے پودے لگتے ہیں یا ہمارے درخت لگتے ہیں, وہ اریگیٹڈ واٹر کنالز کے تھرو سسٹم آتا ہے. پھر ہمارے پاس ہائیلینڈز ہیں, ہائیلینڈز میں یا ان کچوں کے علاقے میں جب فلڈنگ ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ درخت لگاتے ہیں. اگر تھر کا علاقہ ہے وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو ہم پلانٹیشن کرتے ہیں, تو وہ تو ہم افیکٹ نہیں ہونے دیتے. اور آف کورس جب آپ پینے کا پانی میسر نہیں کر سکتے سندھ کے عوام کو, تو اریگیشن کا کیا حالت ہوں گے؟ بالکل بالکل, یہی میرا پوائنٹ ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ الزامات نہیں ہیں, لیکن پھر وفاق یہ کہتی ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں تمام تر کنٹرول ہے, تو اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کا بلیم بھی پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے, ایسا وفاق کہتی ہے. دیکھیے جی, یہ تو بہت ہی ان کی احمقانہ بات ہے, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پانی ہمارے پاس آئے گا وہ سندھ میں تو بنتا نہیں ہے. جی, وہ اوپر سے ہوتا آتا ہے, پنجاب کو کراس کرتا ہے, پنجاب اپنا جو ہے پیٹ بھرنے کے بعد اس کے بعد آ کے سندھ کو دیتا. تو ہم وہی شکایت کرتے ہیں کہ جو ہمارا شہر ہے ہم کو ملنا چاہیے. 18 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے کوئی ایسے ریزروار تو بنا نہیں سکتے جو ہم پانی بنانا شروع کر دیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ ٹینکر مافیا نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, پر ٹینکر مافیا میرے خیال سے 50-60% ہم نے کم کر دی ہے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر, اور اس سے کم ہم کر نہیں سکتے فی الحال, کیونکہ پانی جہاں پر کوئی رستہ نہیں جانے کا تو وہاں پہ پانی تو ہمیں پہنچانا ہے. جہاں پر پانی جانے کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے تو وہاں پر ٹینکر ہی جائے گا. بات یہ ہے کہ اس ٹینکر کو سبسڈائز ریٹ پہ ہونا چاہیے. جو ٹینکر مافیا کے آپ کے کیا کہتے ہیں سربراہ کہوں یا بادشاہ کہوں, ان کا نام ہے حلیم عادل شیخ, جن کے 2-3 ہائیڈرنٹ ہم نے آلریڈی بند کرا دیے ہیں, اور یہ چھوٹے موٹے ہائیڈرنٹس کھولتے رہتے ہیں جن پہ ہم. سر آپ کی حکومت میں آپ کو اتنی تکلیف یا اتنی مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم محنتی لوگ ہیں, دل سے کام کرتے ہیں, اور لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی بھی حکومت سے کمپیئر کر لیں سندھ حکومت کو, ایڈمنسٹریٹو وائز مراد علی شاہ سے بہتر چیف منسٹر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اور مراد علی شاہ صاحب کے لیے پرائم منسٹر پسند ان کو نہیں کرتے پر مانتے ہیں کہ از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. یو کین ناٹ کمپیئر ہم ٹو بوزدار اور اینی بڈی ایلس. تو یہ ہماری ایڈمنسٹریشن آپ دیکھ لیں, ہماری ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سال میں کراچی کی سڑکیں آپ نے بہتر دیکھی ہوں گی, نئے روڈز بنائے ہم نے, فلائی اوورز بنائے ہیں, انڈر پاسز بنائے ہیں, اور آج پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے بہتر ہیلتھ سسٹم سندھ حکومت کا ہے. سر ہیلتھ سسٹم پہ بھی بات کریں گے, ہیلتھ سسٹم پہ بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا. لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کراچی کی صفائی ستھرائی کی, تو وہاں مثبت اقدامات نظر نہیں آتے. کئی علاقوں میں کچرا جو ہے
وہ پڑا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی وبائی امراض جو ہے وہ پھوٹ رہے ہیں. آلریڈی پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں. اگر میں بات کروں لیاری کی تو وہاں پہ اس طریقے کے انتظامات نظر نہیں آتے. دیکھیے جی، کراچی از ون آف دا بگیسٹ میٹروپولیٹنز. ایگزیکٹلی، یو رائٹ، یو رائٹ. یہاں پہ ہمارے پاس دو ایشوز جو ہم فیس کرتے ہیں. جی. ایک ایشو ہے تھوڑا صفائی ستھرائی کا اور اس کے ساتھ پانی کی کچھ قلت کا، کلین ڈرنکنگ واٹر کا، اور دوسرا کچھ سیکیورٹی ہم لیک کرتے ہیں. ہم نے ابھی ایک سیف سٹی اتھارٹی بنائی ہے جس کا میں وائس چیئرمین ہوں. مراد علی شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور ہم 10,000 کیمراز انسٹال کرنے کے لیے ہم نے شروعات کر دی ہے، جس کے بعد دس ول ناؤ بی ون آف دا سیفسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. اینڈ یو کین امیجن کہ یہاں پہ ریونیو کتنا جنریشن کتنا بڑھ جائے گی، خصوصاً کراچی کی. جہاں تک بات ہے صفائی ستھرائی کی، تو ٹوٹلی ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں تھا. تو وہ لوگ جس طرح سے کام کر رہے تھے واز انسیٹسفیکٹری. آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک نیا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہے، اور اس سے فرق آنا نہیں ہے پر فرق آ گیا ہے. اگر آج آپ کراچی کے جگہوں پہ وزٹ کریں گی تو یو ول سی اٹ مچ کلینر اینڈ بیٹر دین بیفور. شور انشاءاللہ. تیمور صاحب، آپ کی منسٹری کے حوالے سے بات کریں گے. قدرتی آفات سے بچنے کے لیے، ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے تو سندھ حکومت اقدامات کر ہی رہی ہے، لیکن پریونشن کی بہت زیادہ کمی ہے. جہاں پہ ہم سندھ کو سرسبز بنا رہے ہیں، وہاں پہ اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ کی تو ٹرانسپورٹ میں سے وہی پولوشن نکل رہا ہے، کیمیکل فیکٹری سے وہی پولوشن نکل رہا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی تو کلائمیٹ چینج کا وہی جو اسٹرکچر ہے وہی رہے گا. ہم جتنی بھی گرینری بنا لیں، ہم جتنے بھی پلانٹیشن کر لیں، لیکن وہ چیزیں پھر یوزلیس ہو جائیں گی ہمارے لیے. دیکھیے، پلانٹیشن تو کبھی یوزلیس ہو نہیں سکتی، جتنے بھی نہیں اگر ہم پریونشن نہیں لیں گے. فار ایگزامپل اگر بالکل دیکھیں، ایک تو ہماری جو پلانٹیشن ہے اور جس اسپیڈ میں پلانٹیشن ہے، تو ہم کافی طریقوں سے کور اپ کر رہے ہیں فار دیٹ پولوشن وچ از کمنگ آؤٹ. پر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سختی کریں. ہم ٹرانسپورٹ کے نظام کو ایک زیادہ پریسائز میگنیفائنگ آئی سے گزاریں تاکہ یہ سب کچھ بہتر ہو سکے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا رکشہ ہے، کسی کا موٹر سائیکل ہے، کسی کی پرانی بس ہے. سر وہی بسز چل رہی ہیں آج بھی کراچی میں جو 90s کے دور میں چل رہی تھیں. میرے خیال سے سندھ حکومت نے ہر چیز میں ایکسل کیا، پر ہمارا ایک طریقہ کار تھا. ہم نے ایک جگہ پہلے لا اینڈ آرڈر کو فوکس کیا، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بالکل کور اپ کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ فوکس کیا. آپ نے دیکھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم کتنی بہتری لائے ہیں. واحد صوبہ ہے پورے پاکستان میں جو سائبر نائف کا مفت میں لوگوں کا علاج کرا تھا، جو بہت ایکسپینسو ہے. ہمارے ہاں کوئی کیا نام رکھا ہے، ہیلتھ کارڈ، ویٹ کارڈ، یہ کرپشن کارڈ ہمارے پاس نہیں ہیں جن کی 10 لاکھ لمٹ ہو ایک بندے کے علاج کی. ہمارے پاس ان لمیٹڈ علاج ہے. ہمارے NICVD میں 50% جو لوگ علاج کرا رہے ہیں وہ دوسرے صوبوں سے آ کے اور سندھ میں علاج کرا رہے ہیں، پر ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں جی. بٹ یس، ناؤ وی ہیو ڈائیورٹڈ آور فوکس ٹو ٹرانسپورٹ. بالکل. ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر بھی شکایت کرتے رہتے تھے فنڈنگ کا پرابلم ہے، طریقہ کار کوئی نہیں ہے. تو اب ہم نے ان کا بھی کہنا مانا ہے، اینڈ وی ہیو انٹروڈیوسنگ اے لاٹ آف نیو بسز جو اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ روڈوں پہ دیکھیں گی. اینڈ دیئر بسز جو آپ کا انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہیں. اچھا تیمور صاحب، بات کر لیتے ہیں تھر پارکر کے حوالے سے. عمر کوٹ جو کہ آپ کا بھی حلقہ ہے، وہاں پہ غذائی قلت کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. چند روز پہلے 3 بچے غذائی قلت کے باعث انتقال کر گئے. پانی کی قلت وہاں پہ ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ آخر تھر پارکر کے لوگوں کو پیپلز پارٹی کب ریلیف دے گی؟ نو ڈاؤٹ وہاں پہ کام بہت ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹلز بھی بنے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ کام کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے تو ہر جگہ پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں، اور بالکل NICVD لا بھی رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے عمر کوٹ میں کسی کو غیم و ذہن میں نہیں تھا کہ کبھی NICVD کی برانچ عمر کوٹ میں کھلے گی، تھر پارکر میں کھلے گی. تھر پارکر میں علاج ہو رہا ہے. تھر پارکر میں لوگ الگ الگ ڈسٹرکٹ سے جا کے اپنا مفت علاج کرا رہے ہیں، ان کے بائی پاسز ہو رہے ہیں. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ ویری اسٹڈلی. تھر میں ایک نیچرل پرابلم ہے، پانی کی تو ہر ڈیزرٹ میں کمی ہوتی ہے، پر جس طرح سے ہم نے RO پلانٹس دیے ہیں، ہم نے واٹر سپلائی لائنس بنا کے دیے ہیں، تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. اور سر وفاق حکومت یہ بھی شکایت کرتی رہتی ہے کہ وہ RO پلانٹس جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، تو کیا میسج کیا دیں گے انہیں؟ میں ان کو کہوں گا کہ وہ ذرا ایک وزٹ کریں پنجاب کی اور پنجاب کے ڈیزرٹ کی، اور پھر آئیں سندھ کے ڈیزرٹ میں اور دیکھیں سندھ حکومت کس طرح سے کام کر رہی ہے اور کیا ہمارا اسٹیٹس ہے. ہاں آف کورس ہم نے اگر ہزاروں RO پلانٹس لگائے ہیں تو کچھ کبھی خراب ہوتے ہیں، کچھ کبھی چل رہے ہوتے ہیں. بٹ وی ہیو اے ریپیئر اینڈ مینٹیننس ڈویژن وچ از ورکنگ ویری ہارڈ. وفاق میرے خیال سے خود تو بڑی شرمندہ ہے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہی. وفاق نے سوائے جھوٹ کے، جھوٹے نعروں کے اور یو ٹرنس کے کچھ نہیں لیا.
ہمارا پرائم منسٹر جو کہتا تھا کہ میں سائیکل پر اپنے آفس جاؤں گا، اس نے مرسیڈیز کو چھوڑ کے اور ہیلی کاپٹر کو پریفر کیا. پہلے خان صاحب ہیلی کاپٹر جاتے ہیں، پیچھے ان کے جو ہے شیرو وہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ اگر وہ یونیورسٹیز بناتے، وہ کروڑوں نوکریاں دیتے اور وہ 50 لاکھ گھر بنا دیتے تو آج لوگ بد دعائیں نہیں دے رہے ہوتے. جو آج مہنگائی کا طوفان ہے پاکستان کے اندر، اس کے لیے بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے لیے دعائیں کرتے تھے آج ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں کو بد دعائیں دے رہے ہیں. تیمور صاحب، تھرپارکر کی ہی بات کریں گے. تھرپارکر میں صحت کو اور ماحولیات کو لے کے اب تک کیا کام کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی شجر کاری کی جا رہی ہے؟ آپ کے حلقے کے بارے میں بتائیے گا. عمر کوٹ اور تھرپارکر کے تھوڑا ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. عمر کوٹ میں تو ہمارے پاس ریورائن سسٹم ہے جو اریگیشن کا تھرو پانی آتا ہے، اور آف کورس ٹیل اینڈ ایریا، جس طرح سندھ ٹیل اینڈ صوبہ ہے جس کے پاس آخر میں پانی آتا ہے، اسی طرح جب ٹیل اینڈ آتا ہے، جب باقی سارے ڈسٹرکٹس اپنا پانی استعمال کر لیتے ہیں تو جو بچتا ہے وہ عمر کوٹ میں آتا ہے. عمر کوٹ کے بعد پھر تھرپارکر میں جاتا ہے. تو عمر کوٹ میں تو ہماری مہم اچھی چل رہی ہے شجر کاری کی، پر تھرپارکر میں وی آر ڈیپینڈنٹ. جب برسات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم درخت لگاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا نیچرل ایکو سسٹم ہے کہ وہ بغیر پانی کے بھی اگلی برسات تک وہ درخت سسٹین بھی کرتے ہیں اور وہ پودے بڑے بھی ہوتے ہیں. سر، غذا کی بہت قلت سامنے آ رہی ہے تھرپارکر میں، تو عوام جو ہے وہ وہاں کی، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، غذا کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہی ہے. ہیلتھ سسٹم، اگر اسپیشلی میں بات کروں خواتین کی، تو ان کا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی. تو غذا کے بارے میں بتائیے گا کہ اپ کمنگ کیا کیمپینز کرنے جا رہے ہیں آپ تھرپارکر کے لیے؟ اپ کمنگ کیمپینز نہیں، ابھی ہمارا جو کیمپینز چل رہی ہیں، جو ابھی چل رہی ہیں، جو سالوں سے چل رہی ہیں، شاید 1.5 سال سے یا 1.25 سال سے جو کیمپین چل رہی ہے، اس میں وہاں پر تھرپارکر میں جو بھی عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ آ کے رپورٹ کراتی ہے، تو اس کو نہ تو صرف ڈائٹ پر پراپر ڈائٹ، جو آئل اسے استعمال کرنے ہیں، جو اسے اپنے بچے کی پرورش کی جو اس کے پیٹ کے اندر ہے، اس کو جن نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے وہ ساری بھی سندھ حکومت دیتی ہے، اور ایک الگ سے سرٹن اماؤنٹ ٹو فیڈ ہر سیلف اور ٹو گیٹ ادر اسسٹ وہ بھی ہم دیتے ہیں. اور میرے خیال سے ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، پر شاید کچھ دنیا کے ملکوں میں اس طرح سے لک آفٹر ہو رہا ہو اور خرچہ ہو رہا ہو اپنے عوام پہ جس طرح سے حکومت کر رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ویکسینیشن کے حوالے سے. ناظرین، کراچی میں ویکسینیشن کا عمل کیسے جاری ہے، اس پہ تو ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں عمر کوٹ میں ویکسینیشن سینٹرز کتنے موجود ہیں اور اب تک کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کروا دیا گیا ہے. تیمور صاحب بتائیے گا، عمر کوٹ میں ویکسینیشن سینٹرز کی کیا صورتحال ہے اور اب تک کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کروا دیا گیا ہے؟ ہمارے یہاں عمر کوٹ میں ٹوٹل 52 ویکسینیشن سینٹرز ہیں، جن میں سے 27 جو ہیں وہ موبائل یونٹس ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے باہر آنے میں، ویکسین سینٹرز تک پہنچنے میں. لوگ وہاں کی کمزور لوگ ہیں، فائنینشلی ویک پیپل ہیں، تو 27 ہماری موبائل سروس ٹیمز ہیں جو لوگوں کے گاؤں جاتی ہیں اور وہاں پر ان کو ویکسینیٹ کراتی ہیں. ہماری تقریباً 10.5 پونے 11 لاکھ کی آبادی ہے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کی، اور آئی ڈی کارڈز کے حساب سے ہم نے ابھی تک جو 40% آبادی ہے عمر کوٹ ضلع کی، 40% پلس کو ہم ویکسینیٹ ابھی تک کرا چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے کراچی میں کام ہو رہا ہے، جس طرح سے ہمارے الگ الگ سروس سینٹرز ویکسینیشن کے کراچی میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے فوکس ہم نے ہر ڈسٹرکٹ پہ الگ الگ رکھا. اور ہر ڈسٹرکٹ ہمارے فوکل پرسنز ہیں جو مینٹین کرتے ہیں کہ ایک لیول ہے، ایک کاؤنٹ ہے منیمم، اس کو میٹ کیا جائے. اگر وہاں سے اس نمبر کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا یا اس لیول سے نیچے آتا ہے تو ہم وہاں کے لوکل جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ سیویئر ایکشن لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک اچھا فگر مل رہا ہے. اور آپ کمپیئر کریں، وی کین ٹاک اباؤٹ عمر کوٹ اور وی کین ٹاک اباؤٹ کراچی، بٹ ایز اے ہول اف یو کمپیئر دا ویکسینیشن ڈرائیو آف دا گورنمنٹ آف سندھ، تو آپ کا پنجاب، آپ کا کی پی کے ہمارے آدھے تک بھی فگر تک پہنچ نہیں سک رہا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جہاں پہ ہم بات کریں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے، اور جیسے کہ ہم نے بات کی وومنس رائٹ کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی بتائیے گا تیمور صاحب، آپ کے حلقے میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اب تک کتنے اسکول کالجز وہاں پہ موجود ہیں؟
स्कूल्स हमारे पास बहुत हैं, कॉलेजेस की कुछ कमी है जी इशू हमारा स्कूल्स नहीं है, बिल्डिंग्स हमने बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। हमारा जो एक्चुअल इशू है जी दैट इज़ टीचिंग स्टाफ। पीपल्स पार्टी ने 2008 में पावर में आने के बाद एक मैसिव ड्राइव चलाई थी जिसमें हमने लाखों टीचर्स को भर्ती किया था। जी और अब फिर हमारे पास ज़रूरत है कि ना कि सिर्फ टीचिंग स्टाफ पर स्कूल स्टाफ भी, जी उनकी भी भर्तियां करें। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी जी एक नई ड्राइव शुरू की है, तो वी आर वेटिंग। हमारे पास ज़्यादा टीचिंग स्टाफ होगा, जितनी ज़्यादा टीचर्स होंगी, उतने ही उस हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो है वो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे बेसिक नेसेसिटी मैं समझता हूँ हमारी एजुकेशन है, हमारी जी तालीम है। जी हमें ना कि सिर्फ तालीमी इदारों को फाल करना है, पर हमने एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड सेट करना है। जी तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी भर्तियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, जी तो वैसे ही हमारी जो है रेशियो ऑफ एजुकेटेड लोग जो हमारा बच्चों का है वो बढ़ता जाएगा। तैमूर साहब, उमरकोट में अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर्स की, तो क्या इकदाम अब तक आप लोग ले चुके हैं? एनवायरनमेंट के लिए मज़ीद क्या काम किया जा रहा है? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 तहसीलें हैं उमरकोट की, 4 तहसीलें हैं। और चारों तहसीलों में हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हमारे बन रहे थे जो कंप्लीशन में आ गए। कुंडरी में, समारो में, पिथौरों में, जी हम हर तहसील हेडक्वार्टर में एक ये मॉडल हॉस्पिटल्स जो आप कह सकते हैं जी वो कंप्लीशन पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से कुछ ही महीने में उसकी हम इफ्तिताह भी करेंगे। जी मैंने दावत दी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कि वो आए उमरकोट, फिर से एक चक्कर लगाएं जी और इन अस्पतालों की इफ्तिताह करें। हेल्थ जनरली जी आप जो बात करती हैं तो इट्स नॉट जस्ट उमरकोट, इट्स एवरी डिस्ट्रिक्ट वी आर फोकसिंग Of ऑन। course. हमने बड़ा सेंट्रली इसको फोकस रखा हुआ है इसका हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। प्लस अगर आप देखेंगी NICVD जो हमने बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोगों का सिंध इलाज हो रहा हुकूमत है। के जितने भी अस्पताल हैं जी दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। Free of cost, fine. एंड सेकेंडली, जैसे पंजाब में है कि किसी पे आप 10 लाख से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ मरीजों पे करोड़ों रुपए खर्च होता है। लिवर ट्रांसप्लांट सिंध जी। हुकूमत करा रही है, कैंसर का इलाज सिंध हुकूमत करा रही है, साइबर नाइफ जो किसी सूबे ने अभी तक नहीं बनाया, जी मुफ्त का जो सर्विस कर रहा है, तो हमारा साइबर नाइफ वाहिद साइबर नाइफ है पूरे पाकिस्तान में जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा है। हमने सर, थरपारकर फिर में वफाक इसका ऑल्टरनेट ये बताता है कि हमने जो है वो हेल्थ कार्ड दिए हैं। हेल्थ कार्ड नहीं है, वो करप्शन कार्ड है। वो इनका पैसे कमाने का एक और जरिया है। आपको पता है कि ये जो बात करते थे कि हम करप्शन कभी नहीं करेंगे, आज उन्होंने हुकूमत में आने के बाद करप्शन को वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्स्ट करप्ट नेशंस में पाकिस्तान को 117th नंबर से उठा के 124th पे ले आए, जी विच इज़ अ फिगर यू नो ऑल नो इट, एंड इट्स नॉट मैं कह रहा हूँ या वो कह रही, तो आपके आलमी इदारों ने बताया कि जी आपकी करप्शन कितनी बढ़ गई है। तो ये हेल्थ कार्ड भी एक पैसे खाने का इनका चक्कर है। इन्होंने सब अपने वजीरों को टाइम पीरियड दिए हुए हैं कि आप जी इतने अरसे में इतना पैसा कमाएं, छुट्टी करें ताकि हम दूसरे को बारी दें। सर, कराची में शजरकारी के अपकमिंग कैंपेन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% टैक्स जो है वो जनरेट करके देता है कराची, तो अब अपकमिंग मुहिम आपकी क्या है शजरकारी के हवाले से? हमने अभी एक प्लान बनाया है, क्योंकि मुझे आपको पता है कि कुछ ही वक्त हुआ है बिल्कुल, ऑफ कोर्स, फॉरेस्ट का ये ओहदा मिले हुए। हमने एक बड़ा इंटेंसिफाई करके एक फोकस्ड मैप्स बनाए हैं जिसमें कराची के हर इलाके को हमने हाईलाइट किया हुआ है, चाहे वो नाजमाबाद हो, जी नॉर्थ नाजमाबाद हो, चाहे वो डिफेंस के कुछ इलाके हों। जी आपका जो रास्ता जाता है यहाँ से लेके पूरा शार फैसल एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से आगे, तो हम बेसिकली अभी स्पेसिफाई कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं काम कर रहा, मेरे साथ कुछ NGOs भी काम कर रहे जी हैं, बहुत से आलमी इदारे भी काम करना चाहते हैं। शेल पाकिस्तान जी wants to work with us, वो चाह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलके शजरकारी की मुहिम चलाएं। तो हमने जो फोकस किया है, उस फोकस के बाद इंशाल्लाह ताला आप कोई भी ऐसा बेल्ट नहीं देखेंगी जी जहाँ पर जमीन खाली पड़ी हुई हो और ग्रीनरी ना हो। जी ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, पौधे स्लोली ग्रेजुअली इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। इन मंथ्स यू विल सी कि हर जगह पर हरियाली बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज जो हमने इनसे बात की वो बात की शजरकारी के प्लांटेशन हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, कि अगला पेंडेमिक क्लाइमेट चेंज हो सकता है। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हमने बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।